सिकंदर उसे बाजुओं से खींच के वॉशरूम में ले गया। शावर चलाकर शमा को पानी के नीचे कर दिया। वो इतने ठंडे पानी के नीचे खड़े होने की वजह से कांपने लग गई थी। सिकंदर ने भी अपनी शर्ट उतार दी और शमा के साथ पानी के नीचे खड़ा हो गया। सिकंदर ने शमा को खींच के अपने सीने के साथ लगाया था। शमा कुछ बोलना चाहती थी पर सिकंदर उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। शावर बंद करके सिकंदर ने शमा की गर्दन को देखा और गर्दन पर हावी हुआ था। सिकंदर के बोसों में बला की शिद्दत थी। जब शमा की गर्दन को चूस चुका तो उसे उल्टा घुमाकर उसकी कमीज उतार दी। शमा मजम्मत बहुत कर रही थी मगर कमजोर सिकंदर की शिद्दतों में बहने लगी थी। शमा के वालदैन की वफात एक हादसे में हो गई थी। शमा उनकी इकलौती बेटी थी लेकिन बाद में शाह आलम ने उसे अपने भाई की औलाद को हमेशा अपनी औलाद के जैसा रखा। शमा आलम की एक ही औलाद थी, सिकंदर शाह, जिसकी फितरत में संजीदापन था। अपने वालिद के बिजनेस को देखते ही देखते वो बुलंदियों पे ले गया था। शमा से 7 साल बड़ा था। उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी मगर जैसे ही वो शमा की तरफ माइल हुआ तो सब भूल गया था। वो उसे याद रहता था तो बस शमा का वजूद। शमा बचपन में तो सिकंदर के बहुत करीब थी लेकिन अब शमा सिकंदर के बेबाक अंदाजों की वजह से घबराने लगी थी। शमा का सांवला रंग और हसीन नौम्र की जवानी उसे सिकंदर को अपने गर्विदा बनाने के लिए काफी थी। लेकिन शमा इससे बेखबर घर भर में शरारतें करती रहती थी तो सिकंदर मजीद फिदा होता था। आज शाम को जब वो कॉलेज से वापस आई तो ताया अब्बा किसी जानने वाले की तरफ जा रहे थे। ताई जी भी साथ थी, बस शमा को साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। शमा ने आते ही जाने से इनकार कर दिया। वो बहुत थक गई थी तो ताया अब्बा ने भी ज्यादा असरार नहीं किया और मुलाजमा को उसका ख्याल रखने की ताकीद करके दोनों चले गए। शमा ने नहाकर सोने लेटी तो फौरन नींद की वादियों में चली गई। सिकंदर आज जल्दी घर आया था क्योंकि कल उसने इस्लामाबाद की तरफ निकलना था। घर आके उसे मुलाजमा ने शाह आलम और इफ़्फ़त के जाने का बताया तो उसने मुलाजमा से खाने का लगाने का कहता खुद फ्रेश होने चला गया। कमरे से बाहर आते हुए उसे शमा की कमरे की लाइट जलती हुई नजर आई। उसने अंदाजा लगाया शायद वो साथ नहीं गई। वो कभी शमा की कमरे में बिला वजह नहीं जाता था लेकिन आज उसके कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ चलते गए थे। सिकंदर ने बिस्तर पर जाकर जैसे ही आंखें बंद की तो शमा के वजूद और खुशबू ने सिकंदर को खुद में जकड़ लिया। वो शमा को खुद में उतार लेना चाहता था या खुद उसमें उतर जाना चाहता था। ये रात जहाँ सिकंदर के लिए मुश्किल थी वहीं शमा के लिए भी मुश्किल थी। वो उसे अपनी कुर्बतों से रोशनास करवा रहा था। शमा एक तरफ तो बहुत खौफजदा थी तो दूसरी तरफ ये समझने से कासिर भी थी कि सिकंदर अगर किसी गलत इरादे से आया था तो ऐसे कैसे वापस चला गया। दोनों तरफ सोचों की जंग जारी थी। अगले दिन सवेरा होते ही सिकंदर इस्लामाबाद चला गया। सिकंदर इफ़्फ़त बेगम से शमा के मुतालिक बात करना चाहता था। सिकंदर जान चुका था वो उसकी चाहत बन चुकी है और मजीद दूरी सिकंदर के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। सिकंदर के जाने के बाद शमा कुछ पुरसुकून थी पर सिकंदर का उसे हमेशा खौफ रहता था, न जाने कब आ जाए। सिकंदर ने एक हफ्ते बाद वापस आना था। घर आने से पहले सिकंदर के दिल में खदशात पैदा होने लगे कि न जाने अब शमा उसके साथ किस तरह का रवैया रखे। खैर घर तो उसने आना ही था, तैयारी की और घर आ गया। सिकंदर की गाड़ी पोर्च में रुकने की आवाज़ से शमा का दिल और सांसें बेतरतीब हुई थी। खाने की मेज से दूर जाकर वो कहीं छुप जाना चाहती थी। सिकंदर के आते ही उस पर नजर पड़ चुकी थी। वो सादा से कपड़ों में खुले बालों के साथ डरी सहमी सी गुड़िया लग रही थी। सिकंदर वहीं पे बैठ गया और शाह आलम और इफ़्फ़त बेगम से बातों में मसरूफ हो गया। सिकंदर थक चुका था तो जल्दी ही सो गया। बाकी सभी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अगले दिन जब शमा कॉलेज से आई तो उसकी फूफो और उनकी कज़न ज़ारा और हैदर आए हुए थे। बस शमा और वो सब तो बचपन के साथी थे। अब तो खूब एंजॉय करने का इरादा था। शमा सब कुछ भूल कर उसके साथ बातों में लग चुकी थी। वो बहुत अरसे बाद आई थी तो उन दोनों की बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल दिया। एक दो दिन बाद सबका बाहर जाने का इरादा बन चुका था। सिकंदर को ये सब कुछ कुछ खास पसंद तो न था लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था।
حیدر نے کسی نہ کسی طرح سکندر کو بھی منا لیا تھا۔ سکندر بھی شمع کی وجہ سے راضی ہوا تھا، کیونکہ اب وہ سکندر سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سکندر کی گاڑی میں سب جا رہے تھے۔ سکندر ان کو گرین گارڈن دکھانے کے بعد سمندر کنارے لے گیا تھا، جہاں جانے کی جلدی زارا کو تھی۔ سکندر گاڑی سے اتر کے وہیں رک گیا تھا، باقی سب کو اس نے آگے بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ سکندر کو شمع کی چیخ سنائی دی۔ سکندر تیزی سے بھاگا تھا۔ شمع پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پانی میں گری تھی۔ سکندر اور زارا نے اسے پانی سے نکال کے کھڑا کیا، لیکن اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ سکندر نے اپنے دوست کی گاڑی منگوا کر زارا کو حیدر کو گھر بھیج دیا اور خود شمع کو لے کے اسپتال چل دیا۔ شمع کے پاؤں پر پٹی کروا کے وہ خود اسے پکڑ کے گاڑی تک لایا۔ شمع درد کے ساتھ ساتھ سکندر کی قربت سے بھی ڈر رہی تھی۔ سکندر نے اسے لا کے گاڑی میں بٹھا دیا آگے، اور سکندر نے گاڑی چلا دی۔ اب شمع درد تو نہیں ہو رہا؟ سکندر نے پوچھا تھا، پر وہ بنا کوئی جواب دیے خاموش رہی۔ سکندر نے غصے میں گاڑی روک دی۔ شمع حیران ہوئی تھی کہ اچانک سے سکندر نے اسے پکڑ کے سیٹ کے ساتھ لگا دیا تھا اور خود اس کے لبوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ شمع سہم چکی تھی۔ آخر اسے شمع پر رحم آ گیا۔ اسے خود سے آہستہ سے الگ کیا۔ سکندر نے شمع کا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھ دیا اور اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا، شمع، میں تمہیں اپنا لوں گا، مجھے غلط نہ سمجھنا، میرے لیے تم بہت قیمتی ہو۔ شمع روتی رہی، بس اتنا بولی، سکندر آپ گندے ہیں۔ تو اس پر سکندر نے قہقہا لگایا اور گاڑی چلا دی۔ وہ پورے راستے اس کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ سکندر اس کے سر میں ہاتھ چلاتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی عفت بیگم نے شمع کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پلائی۔ اسے اب درد نہیں ہو رہا تھا، لیکن چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ سب لوگ کچھ وقت وہاں شمع کے پاس رہے۔ شمع کو دوا کی وجہ سے غنودگی ہو رہی تھی۔ اس کے سونے کی غرض سے آہستہ آہستہ سب باہر چلے گئے تھے۔ سکندر نے اگلے دن موقع ملتے ہی عفت بیگم کو سب بتا دیا، لیکن عفت بیگم نے جو انکشاف کیا، سکندر کے جنون کو وہ ہوا دے گیا تھا۔ امی، آپ نے مجھے کبھی بھی شمع اور حیدر کے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا، جو کہ اب شمع سے پوچھے بغیر کر چکی ہیں۔ سکندر، تمہارے چاچو نے بچپن میں ہی رشتہ طے کیا تھا، ورنہ شمع تو میری بچی ہے، میں اسے کیوں خود سے دور کروں گی؟ عفت بیگم تحمل سے بولی، امی جو بھی ہے آپ شمع سے ایک بار پوچھ لیں۔ سکندر کو یقین تھا شمع اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ 2 دن بعد عفت بیگم سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی امی بولیں۔ وہ موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولا، سکندر، بات کچھ ایسی ہے کہ اصل میں تمہاری کہنے پر میں نے تمہارے ابو نے شمع سے بات کی تھی۔ شمع کو کسی بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب تمہارے ابو نے شمع اور حیدر کا جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے چاچو کی بھی یہی خواہش تھی۔ تم سب کچھ بھول جاؤ سکندر۔ عفت کی بات سن کر سکندر خاموش رہا۔ اس نے بس اتنا کہا، جی امی، جو آپ کو صحیح لگے۔ عفت بیگم سکندر کے اس جواب سے کچھ پرسکون ہو کے چلی گئی تھی، جبکہ یہ سب کچھ سن کے سکندر کے اندر طوفان چل رہے تھے، لیکن وہ کچھ سوچ چکا تھا۔ اپنی سوچ کے آتے ہی مسکرایا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگ گیا تھا۔ حیدر اور زارا کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت پر رونق تھا۔ شمع نے بغیر کچھ سوچے سب کچھ تایا ابا پر چھوڑ دیا تھا اور خود فیصلہ لینے سے ڈرتی تھی، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا سکندر کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے وہ سکندر کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ آج کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سکندر کی بھی کچھ دیر میں آمد ہو گئی۔ شمع بھی ادھر ہی تھی۔ آج کل سکندر کے سامنے وہ نہیں آتی تھی۔ سکندر سادہ سے سوٹ میں فریش سا اندر داخل ہوا۔ شمع کے جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اس کا دل گھبرایا تھا۔ وہ جلدی سے کھانا ختم کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سکندر اسے ایسے جاتا دیکھ کے مسکرایا۔ رات کو حیدر، زارا اور شمع مووی دیکھ رہے تھے۔ شمع کو جب نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گئی۔ سکندر آج سب کے سونے کے انتظار میں تھا، جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ خیر، جب سکندر کو یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں ہیں، سکندر نے آرام سے شمع کی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کے اندر سے لاک کر دیا۔ وہ دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف شمع ہر چیز سے بے خبر بے سود لیٹی سو رہی تھی اور دل ہی دل میں وہ مسکرایا۔ سکندر شمع کے ساتھ ہی کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے سکندر کو مزید خوبصورت لگی۔ وہ آہستہ سے شمع کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود پر بھینچ گیا تھا۔ شمع جاگ گئی تھی۔ سکندر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، بولنا مت شمع، ورنہ نتیجہ تم بھی جانتی ہو۔
सिकंदर सख्ती से बोला। शमा की आंखों में आंसू भरे, बस उसको देखती रही। वो अजीब कैफियत का शिकार थी। सिकंदर ने शमा को करवट दी और अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शमा की आंखें बंद थीं। सिकंदर ने उसके बहते आंसुओं पे लब रखे थे। क्यों रोती हो, जब पता है तुम मेरी जान हो। सिकंदर ने शमा के लबों को अपने लबों में जकड़ लिया। बहुत देर तक वो खुद को सराप करता रहा। आहिस्ता से सिकंदर ने हाथ नीचे ले जाकर उसकी शर्ट को उसकी मजम्मत के बावजूद पकड़ते ही खींचा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम मेरी हो जाओ शमा। क्यों तुम खुद को मुझसे दूर करती हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सिकंदर अब उसे सुकून पुरसुकून करना चाहता था। मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ शमा कि कल कोर्ट में तुम मुझसे निकाह करोगी। शमा को सिकंदर की बात से शदीद झटका लगा था, लेकिन सिकंदर के चेहरे पर बला का सुकून था। उसने आराम से शमा को छोड़ा और उसे कंफर्ट दिया। शमा की शर्ट उसके पास रखी और बेड से नीचे उतर गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अचानक से पीछे मुड़कर शमा की तरफ देखा और दोबारा से वापस आया। शमा के लबों को हल्का सा छू के उसके कान में सरगोशी की। शर्ट पहन लेना मेरी जान, कहो तो पहनाता जाऊं। सिकंदर की मुस्कुराहट शमा की जान ले रही थी। इसकी बात पर शमा अपना चेहरा कंफर्टर में छुपा गई। सिकंदर मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलता बाहर चला गया, बगैर ये देखे कि उसे कोई शमा के कमरे से निकलते इस वक्त देख चुका था। अगले दिन सिकंदर ने इफ़त बेगम से शमा को अपने साथ ले जाने की इजाज़त ली। वो अपने दोस्त की शादी में शमा को साथ ले जाना चाहता था। दोनों पहले भी ऐसे जाते थे, लेकिन आज शमा ने इनकार कर दिया। वो खुद शमा के कमरे में जाके ज़बरदस्ती उसे कपड़े सेलेक्ट करके उसे तैयार करता। सिकंदर उसे कोर्ट ले जाने के बजाय एक दोस्त के घर ले गया। यहाँ निकाह की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। शमा ये निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसके इनकार को इकरार में बदलवाना सिकंदर के लिए कुछ मुश्किल ना था। शमा को निकाह के पेपर पर साइन करते हुए अपने वालिदैन बहुत याद आए। निकाह होते ही वो जल्दी से जाके कमरे में बंद हो गई थी। शमा के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। सिकंदर सब काम खत्म करके कमरे में आया। उसे पता था शमा रो रही होगी, और ऐसा ही हुआ। शमा हिचकियों में रो रही थी। सिकंदर को देखते ही वो चिल्लाई थी, सिकंदर आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। सारी जिंदगी मैं आपको माफ नहीं करूंगी, पर सब कुछ ताया अब्बा को बता दूंगी। सिकंदर को तकलीफ हुई थी, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। शमा, तुम हकीकत से अनजान हो, तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कोई मजीद तकलीफ नहीं होने दूंगा। सिकंदर ने आगे बढ़ के उसे गले से लगाया। सिकंदर का सहारा पाते ही वो मजीद रोने लगी थी। सिकंदर ने उसे रोने दिया। कुछ वक्त बाद जब शमा कुछ पुरसुकून हुई तो सिकंदर उसे अलग होने की कोशिश की। सिकंदर ने उसे मजीद जकड़ लिया। बीवी को अपने शौहर से ऐसे दूर नहीं होना चाहिए। शमा उसकी बात पर तेज सांसें लेने लगी। तुम बीवी के हुकूक तो जानती नहीं हो, मैं समझाता हूँ तुम्हें सब। सिकंदर ने उसे मजीद सख्ती से गले लगाते हुए कहा। सिकंदर आप छोड़ दें, मुझे दर्द होता है। जिस पर सिकंदर का कहा बुलंद हुआ। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हालांकि शौहर को इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। सिकंदर ने आंख दबाई। शमा शर्म से मुंह मोड़ गई थी। चलो घर चलें। सिकंदर उसे मजीद तंग नहीं करना चाहता था। वो उसे घर ले आया था। हैदर कल रात भी सिकंदर को शमा की कमरे से निकलते देख चुका था। आज वो उन दोनों के साथ आते देखकर बिना किसी से बात किए घर से बाहर निकल गया था। अगले कुछ दिन पुरसुकून गुजरे थे। सिकंदर और शमा का अब जो रिश्ता बन चुका था, इसके बाद सिकंदर खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था। दूसरी तरफ शमा और शर्म से सिकंदर के सामने नहीं आती थी। हैदर लोग वापस जा रहे थे। वो लोग शमा की बारात जल्द लाना चाहते थे, जिसकी शाह आलम ने उनको इजाज़त दे दी थी। ज़ारा के चले जाने की वजह से शमा उदास रहती थी, लेकिन सिकंदर ने सबके जाने पर सुकून का सांस लिया। आजकल वो ऑफिस में काफ़ी बिजी हो गया था। सिकंदर शमा को इस रिश्ते को कम वक्त देना चाहता था। बस इसीलिए शमा को कंफर्ट जोन में रखा हुआ था। आज काफ़ी दिनों बाद सब बाहर खाना खाने आए थे। शाह आलम और इफ़त बेगम अक्सर उन दोनों को अपने साथ ले आते थे। वापसी पर वो लोग मॉल चले गए थे। इफ़त बेगम ने कुछ शॉपिंग की और साथ ही शमा को एक चेन भी दिलवा दी। हैदर ने आज फ़ोन किया था कि ऐसी चेन शमा को लेकर देने के लिए कहा था। शमा ने वो चेन लेकर रखनी चाहिए, पर इफ़त बेगम के कहने पर वो गले में पहन ली। सिकंदर ने ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को दबाया था। शमा सिकंदर की नज़रों से खौफज़दा हो रही थी। घर वापस आकर सब सो गए थे, लेकिन सिकंदर ऐसे नहीं सो सकता था। कुछ देर बाद जाकर उसने शमा का दरवाज़ा खोला था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था।
सिकंदर मुस्कुराया था। उसने डुप्लीकेट चाबी से शमा के दरवाजे को खोला और अंदर जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। शमा ने उसे देखते ही बोलने की कोशिश की थी, पर सिकंदर की आंखों में देखकर उसकी आवाज नहीं निकली। सिकंदर ने करीब पहुंचकर शमा की गर्दन से वो चेन खींच के उतारी। शमा को बहुत तकलीफ हुई थी। सिकंदर उसे बाजुओं से खींच के वॉशरूम में ले गया था। शावर चलाकर उसने शमा को पानी के नीचे कर दिया और इतने ठंडे पानी के नीचे खड़े होने की वजह से वो कांपने लग गई थी। सिकंदर ने भी अपनी शर्ट उतार दी और शमा के साथ पानी के नीचे खड़ा हो गया। सिकंदर ने शमा को खींच के अपने सीने के साथ लगाया। शमा कुछ बोलना चाहती थी, पर सिकंदर ने उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। शावर बंद करके सिकंदर ने शमा की गर्दन को देखा और गर्दन पर हावी हुआ था। सिकंदर के बोसों में बला की शिद्दत थी। जब शमा की गर्दन को चूस चुका तो उसे उल्टा घुमाकर उसकी कमीज उतार दी। शमा मज़ाहमत बहुत कर रही थी, मगर कमजोर। सिकंदर की शिद्दतों में बहने लगी थी। शमा का लम्स सिकंदर को होश से बेगाना कर रहा था। सिकंदर ने शमा की कमर की इंच इंच पर लबों की छाप छोड़ी थी। आज पहली बार शमा की मजम्मत में सिसकियां शामिल हो गई थी, जिनसे सिकंदर मजीद बहकता जा रहा था। सिकंदर ने उसे सीधा करके उसे अपने माथे से छुआ था। तुम वो चेन ना पहनती शमा तो मैं आज यहाँ ना होता। सिकंदर ने उसकी गुदास छातियों को हल्का सा दबाया था, फिर उन्हें भी कपड़े से आज़ाद कर दिया। शमा का उभरा हुआ सीना सिकंदर के जज्बातों में आग लगा गया था। शमा अपना सीना हाथों से छुपा रही थी। सिकंदर ने उसके हाथों को हटाकर वहां चूमा था। बस मेरी जान जरा सा करने दो, ये कहते ही शमा के सीने को हर अंदाज से छेड़ रहा था। शमा की सिसकियां सिकंदर को मदहोश कर रही थी। बहुत बहुत देर बाद उसने शमा के उभारों को आज़ाद किया था। सिकंदर इसी हालत में उठाकर उसे बाहर ले आया था और उसे बेड पे लिटा के मरहम ढूंढ कर लाया। फिर शमा को अपनी गोद में लिटाकर उसकी गर्दन पे मरहम लगा दी, जहाँ चेन को खींचने से जख्म हो गया था। सिकंदर ने शमा को वहीं छोड़ के उसके कपड़े निकाले थे। मस्टर्ड कलर सिकंदर को शमा के लिए बहुत ही अच्छा लगता था। वही मुस्तरद सूट निकाल के लाया था। शमा के मना करने के बावजूद वो आराम से उसके कपड़े बदल रहा था। शमा के बाल बहुत खूबसूरत थे, जो भीग जाने से मजीद खूबसूरत लग रहे थे। कपड़े बदलवा कर उसने दोबारा शमा को अपनी गोद में लिटाया। फिर काफी देर वो शमा के बालों को संवारता रहा। शमा के वालिदैन तो थे नहीं। वो शमा को पहले ही हर महरूमी से बचाता था और अब तो वो उसकी बीवी थी, उसका इश्क थी। कुछ देर बाद वो शमा को उठाकर अपनी गोद में बिठा चुका था। शमा की खूबसूरत वजूद को वो इम्तिहान समझ रहा था। उसके जिस्म का हर हिस्सा सिकंदर को मदहोश करता था। शमा, तुम जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल से तुमसे दूर रहता हूँ। पत्थर जैसा दिल करना पड़ता है मुझे। सिकंदर उसे अपने सीने के साथ लगा के बोला, आप नहीं घर में अपनी बीवी से दूर हूँ। तुम बताओ क्या करूँ मैं? और एक बात गौर से सुन लो, मुझे ये बात दोबारा ना बताना पड़े कि तुम आज के बाद हैदर का नाम भी नहीं लोगी अपनी जबान पर। बोलो शमा, जवाब दो। शमा की खामोशी पर सिकंदर ने सख्ती से पूछा था। नहीं कहूंगी, लेकिन पहले आप एक वादा करें। शमा ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली। अच्छा बताओ, कैसा वादा? सिकंदर उसके बोलने पर खुशी हुई थी। आप ऐसे मुझे तंग नहीं करेंगे? वो आहिस्ता से बोली। कैसा तंग? सिकंदर सब समझ गया था, फिर भी मसनूई हैरत से पूछता। आपको पता है सब। सिकंदर फिर शमा फिर से बोली थी। तुम रोशनी डालो ना कि किस किस्म का तंग, मुझे नहीं पता। जो आपने अभी किया था। शमा शर्मा के सिकंदर के सीने में मुंह दे गई थी। सिकंदर को उसकी मासूमियत पर प्यार आया था। अच्छा तो ये तंग करना है? फिर भी देखो मेरी गोद में कैसे सुकून से बैठी हो। जो कुछ देर पहले तुम बहक रही थी। वो सिकंदर की सरगोशियों में शमा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। शर्म से उसका बुरा हाल था। कोई बात नहीं, ऐसे मत शर्माओ, शौहर हूं तुम्हारा। सिकंदर फिर से उसको प्यार करना चाहता था, लेकिन जानता था वो जो हद अभी पार कर जाएगा। इसने शमा को आराम से लिटाकर पेशानी से चूमा था और कंफर्टर से कवर कर दिया था। अच्छा, नहीं करूँगा तंग, लेकिन बहुत जल्द सबको बताकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊँगा। फिर तुम किसी भी तरह अपने शौहर को रोक नहीं पाओगी। सिकंदर ने जाने से पहले उसका कंफर्टर ठीक किया था और बिना आवाज़ किए वो अपने कमरे में चला गया। शमा को सिकंदर के पास सुकून मिलता था और तहफ़्फ़ुज़ तो उसके सिवा शमा का कोई इतना कर ही नहीं सकता था।
کچھ دیر بعد سکندر کے بارے میں وہ سوچ کے مسکراتی رہی اور پھر سو گئی۔ دوسری طرف سکندر کے گھر والے اس کی اور شمع کی شادی کی تیاری میں مشغول ہو گئے تھے۔ حیدر بظاہر سب کچھ نارمل کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہی اندر اس کے دماغ میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عفت بیگم بھی کئی بار شمع کو شاپنگ پہ چلنے کا کہہ چکی تھی اور شمع کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ آج عفت بیگم نے اسے ذرا سختی سے جانے کا بولا تھا۔ شام کو انہوں نے جانا تھا۔ شمع سکندر کو بتانا چاہتی تھی۔ شام کو تائی امی اسے زبردستی ساتھ لے گئی تھی۔ شمع نے بے دلی سے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر ہی لی تھی، لیکن رات کو جب وہ لوگ واپس آئے تو سکندر گھر پر نہیں تھا۔ اس پر شمع کے دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ جلدی سو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا سکندر کو جیسے ہی پتہ چلا وہ کچھ نہ کچھ مزید غلط کر دے گا۔ اسی خیال سے وہ اگلے دن بہت جلدی جاگ گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی، سب لوگ ابھی بھی سو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سکندر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سکندر بے ترتیب انداز میں سویا ہوا تھا۔ سکندر کو دیکھ کر شمع کو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگا تھا۔ ہمت کر کے وہ اندر چلی گئی۔ سکندر کے پاس جا کے وہ رک گئی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سکندر کو کیسے جگائے۔ کچھ سوچ کے وہ آگے بڑھی اور اس نے آہستہ سے سکندر کو آواز دی، سکندر میری بات سنیں، اٹھ جائیں۔ سکندر شمع کی ہلکی سی آواز پر بھی اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا شمع، ٹھیک ہو نا تم اس وقت یہاں؟ وہ اس کو دیکھ کر پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ جی وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی، شمع پریشانی سے بولی۔ بولو میری جان، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ سکندر نے آگے ہو کر اسے اپنی طرف کر لیا تھا۔ سکندر وہ تائی امی مجھے شاپنگ پر لے گئی تھی، وہ آپ کو وجہ بتاؤں گی تو آپ ڈانٹیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ سکندر آرام سے دوبارہ لیٹ گیا اور شمع کو کھینچ کے اپنے اوپر لٹا لیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، تم پریشان نہ ہو، سکندر نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر مجھے جانے دیں، کوئی دیکھ لے گا، شمع نے مذمت کی تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، سکندر اسے مزید خود میں سموتے ہوئے بولا۔ لیکن سکندر، شمع نے ہلکا سا پھر بھی احتجاج کیا۔ شمع سو جاؤ، دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، سکندر نے اسے سختی سے کہا۔ سکندر کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اسے جانے دے۔ شمع نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سکندر تو سکون سے سو چکا تھا، پر شمع کو ڈر کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ شام کو سکندر نے شمع سے کہا تھا کہ جیسے سب کہتے ہیں تم تیاری کرو، ساری تیاری ایسے کرو جیسے ہماری شادی ہو، بس حیدر کا نام میں تمہاری زبان سے نہ سنو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ شمع حیران ہوئی تھی۔ دوسری طرف حیدر نے سارے انتظامات کر لیے تھے، کیسے شاہ عالم کی گھر کی بنیاد ہلانی ہے، بس وہ شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ سکندر سب کچھ شاہ عالم کو بتانا چاہتا تھا، بس وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب حیدر اپنی اصلی روپ میں آتا ہے۔ شمع کو سکندر پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنا پرسکون کیسے ہے۔ گھر میں شادی کے سب انتظامات ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد مہندی کی رسم تھی۔ آج سعدیہ خالہ آئی ہوئی تھی جو کہ عفت بیگم کی دوست تھی۔ گھر میں بھی اور کافی گہما گہمی تھی۔ سعدیہ خالہ نے کئی مرتبہ عفت بیگم سے شمع اور سکندر کا رشتہ کرنے کو کہا تھا، پر عفت بیگم خود مجبور تھی۔ سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ خالہ نے شمع سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ شمع کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے۔ آپ تائیمی سے پوچھے نا۔ خالہ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے بھی تو نام بتا۔ سب کی موجودگی میں شمع نے حیدر کا نام لے لیا تھا۔ سکندر جو اندر آ رہا تھا وہ شمع کی بات پر آگ بگولا ہوا تھا۔ رات گئے، سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شمع تو ویسے ہی تھک چکی تھی، وہ جلدی ہی سونے لگی تھی۔ رات کی کسی پہر سکندر نے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سکندر نے جا کے شمع کو پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا تھا۔ شمع نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ آج والے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سکندر نے شمع کا منہ دبوچ لیا۔ اسی زبان سے نام لیتی ہو نا تم اس کا؟ میں آج یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ سکندر میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا۔ شمع نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ سردی کے موسم میں بھی شمع کو پسینہ آ رہا تھا۔ سکندر نے اسے بیڈ پہ گرا کے اس کے ہاتھوں کو پن کیا۔ شمع تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں میں آرام سے سمجھاؤں۔ سکندر شمع کے اوپر حاوی ہوا تھا اور شمع کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ سکندر نے زور سے شمع کے رخساروں پر دانتوں سے کاٹا۔ سکندر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شمع رونے لگ گئی۔ سکندر نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ بہت دیر بعد شمع کے لب چھوڑے تھے۔ سکندر نرمی کرنا چاہتا تھا، پر اس کے دماغ میں شمع کے حیدر کے لیے نام لیا سکندر کو جنونی بناتا جا رہا تھا۔ سکندر نے شمع کو بے لباس کر دیا۔ شمع کو وجود کے ہر حصے کی بناوٹ سکندر کو شمع کے جسم سے ملن کی دعوت دے رہے تھے۔
شمع کمفرٹر لینا چاہتی تھی۔ سکندر نے کمفرٹر اٹھا کر بیڈ سے نیچے دور پھینک دیا تھا۔ میں کسی بھی چیز کو ہم دونوں کے درمیان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات تمہیں صحیح سے آج سمجھا دوں گا۔ سکندر نے شمع کے پورے وجود پہ قبضہ کر لیا تھا۔ شمع کے پورے جسم پر سکندر کی شدتوں کے نشان بن گئے تھے۔ شمع کی چھاتیوں پر سے سکندر کے ہونٹ لمحہ بھر کے لیے بھی دور نہیں ہوئے تھے۔ شمع کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ سکندر کو آج ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سکندر نے شمع کے وجود کے نازک حصوں پر شدتیں چھوڑی تھی۔ آخر کار سکندر نے شمع کے وجود میں اپنا وجود ضم کر دیا۔ خود میں لگنے والی اس چوٹ پر شمع تکلیف سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ بیڈ شیٹ پر پڑے دھبے شمع کی کم عمری کا پتہ دے رہے تھے۔ سکندر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ آج شمع کو اس نے پا لیا تھا، وہ جو اس کی چاہت تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی شمع کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر سکندر کا دل نرم ہو گیا۔ اب سکندر نے بہت محبت سے اسے چوما تھا۔ بس شمع، اب تکلیف نہیں ہوگی۔ سکندر بہت دیر تک اپنا جنون شمع کے وجود میں اتارتا رہا۔ جب وہ پرسکون ہوا تو شمع کو بازو میں اٹھا کے واش روم لے گیا۔ سکندر نے اسے بھی اپنے ساتھ گرم پانی سے فریش کروایا، پھر لا کر اسے بیڈ پہ لٹایا، کمفرٹر میں اسے پرسکون کیا۔ خود بھی وہ شمع کے ساتھ لیٹ گیا۔ شمع ادھر ادھر، سکندر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ شمع ابھی بھی رو رہی تھی۔ اب بس یہی سب کرنے آئے تھے نا، اب جائیں۔ شمع نے منہ موڑ لیا۔ شمع، تم بس یہ بتاؤ کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ شمع خاموش رہی۔ شمع، بتا دو ورنہ تم جانتی ہو میں کیسے دیکھوں گا۔ سکندر آرام سے بول گیا۔ شمع فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر نے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی اتنی تکلیف نہیں دوں گا۔ بتاؤ میری جان، درد ہے کیا؟ شمع نے اس کا نرم رویہ دیکھ کر سکندر کے سینے میں منہ چھپا کے لیٹ گئی تھی۔ نہیں، مجھے درد نہیں ہے۔ آپ نے جانا ہے کیا؟ شمع نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ ایسی حالت میں کون جانا چاہتا ہے اپنی بیوی سے دور؟ تم سکون سے سو جاؤ ایسے ہی، اور میرے سوا کچھ نہ سوچا کرو۔ سکندر ہے نا، باقی سب سوچنے کے لیے۔ شمع کو آج بھی اس کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئی، جبکہ سکندر اگلے 2 دنوں کا پلان بنا رہا تھا۔ رات بھر وہ دونوں شمع کے کمرے میں ہی تھے۔ صبح ہوتے ہی سکندر شمع کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک دن بعد شمع کی بارات تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی گہما گہمی تھی۔ بارات والا دن سکندر اور شمع کی زندگی میں تبدیلی لانے والا تھا۔ شمع کو تیار کروانے کے لیے پارلر بھیج دیا گیا۔ سکندر نے حیدر کو فون کیا تو دوسری طرف گھنٹی پر حیدر نے فون اٹھا لیا۔ جی سکندر بھائی، کیا بات ہے؟ سکندر بولا، میری بات غور سے سنو۔ جس مقصد کے لیے تم شمع سے شادی کر رہے ہو وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے تم انکار کر دو۔ حیدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، سکندر بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حیدر تو سنو، تم شمع سے بس جائیداد کے لیے شادی کر رہے ہو، وہ میرے نام ہے۔ تمہیں شمع سے شادی کر کے کچھ نہیں ملے گا، ہاں لیکن میں تمہیں شمع کو چھوڑنے کے بدلے میں بہت بڑی رقم دے سکتا ہوں۔ سکندر نے آرام سے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حیدر سب کچھ جان گیا تھا۔ اس نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ سکندر نے اسے آدھی قیمت اسی وقت بھیج دی، بس اس کے بدلے حیدر کو عین نکاح کے وقت پر انکار کرنا تھا۔ سکندر نے پارلر سے ہی دلہن بنی شمع کی تصویریں منگوا لی تھیں۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سکندر کی من کی مراد بہت آسانی سے پوری ہونے والی تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ شمع کو لینے کے لیے ڈرائیور گیا تھا، لیکن وہ واپسی پر شمع کی گاڑی کو آنے میں دیر ہوتی گئی۔ شمع کی دوست بھی اس کے ساتھ پارلر پر تھی۔ بار بار شمع کا نمبر ملانے پر بھی نمبر بند ملا۔ ڈرائیور کا نمبر بند تھا۔ شمع کی دوست کے نمبر پہ رنگ جاتی تھی، لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سکندر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سکندر گاڑی لے کے نکلا اور سارے راستے وہ شمع کی دوست کا نمبر بھی ملاتا رہا۔ آخر کار کسی انجان آدمی نے فون اٹھا کر حیدر کو بتایا کہ لڑکی روڈ پہ بے ہوش تھی، اب وہ ٹھیک ہے، اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ سکندر فوراً ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کرن نے جو کچھ سکندر کو بتایا تھا، سکندر سن کے حواس باختہ ہوا تھا۔ سکندر بھائی، ڈرائیور کو بے ہوش کر کے وہ ہم دونوں کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے تھے، لیکن راستے میں ان کا کوئی فون آیا تو انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے پھینک دیا، جبکہ شمع کو وہ لے گئے تھے۔ شمع اغوا ہو چکی تھی۔ سکندر ڈھہ سا گیا تھا۔ وہ فوراً گھر گیا تھا، جا کر سب کو سب کچھ بتا دیا۔ گھر جاتے ہی سکندر عالم نے اسے زور کا تھپڑ مارا۔ بابا، وہ سکندر نے بولنا چاہا۔ سکندر، تم اس حد تک گر جاؤ گے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔
تم نے شمع کو اغوا کروا دیا اور پھر فون پر ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ بارات واپس جائے گی تو بھی تم شمع کو واپس لے کر آؤ گے۔ شاہ عالم نے افسوس سے سکندر کو دیکھا۔ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم اسے واپس لے آؤ، بارات واپس نہیں جائے گی، بعد میں کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا۔ شاہ عالم اسے واضح کر گئے۔ بابا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، سکندر نے درد سے بولا تھا۔ شاہ عالم نے سکندر کو اپنی نظروں سے دور ہونے کا کہا اور خود کمرے میں سے نکل گئے۔ شمع کو 5 گھنٹے بعد اغوا کاروں نے چھوڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کی روئی تھی، اس کی آنکھوں میں گہری تکلیف کے آثار تھے۔ شاہ عالم نے اسے خود کے ساتھ لگا کے دلاسا دیا تھا۔ شادی میں آئے لوگ تو بس واپس چلے گئے تھے، لیکن بارات کو شاہ عالم نے روک لیا تھا۔ شاہ عالم نے مولوی کو نکاح کے لیے بلایا تھا، شمع اور حیدر کا نکاح کروانے کے لیے۔ حیدر کا بنایا ہوا سارا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ نکاح سے پہلے فوراً شمع اٹھ گئی۔ تایا ابو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شاہ عالم حیران ہوئے۔ بولو بیٹا، کیا بتانا چاہتی ہو؟ ابو، سکندر مجھ سے زبردستی نکاح کر چکا ہے، اسے بولیں مجھے ابھی طلاق دے۔ شمع کا انداز دو ٹوک تھا۔ یہ بات وہاں موجود ہر شخص پر تیز دھار کی طرح لگی تھی۔ سب سے زیادہ دل کے ٹکڑے تو سکندر کے ہوئے تھے۔ سکندر کے آگے آ گیا تھا۔ شمع تم میری بیوی ہو، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ سکندر چلایا تھا۔ بالکل ویسے ہی کر سکتی ہوں جیسے تم نے مجھے اغوا کروایا۔ یہ حفاظت کر رہے ہو میری؟ مجھے تم سے ابھی سب کے سامنے طلاق چاہیے، طلاق دو۔ ان سب میں شاہ عالم کا دل اور دماغ جواب دے گیا۔ شاہ عالم کے دل میں تکلیف ہوئی اور وہ نیچے گرتے گئے۔ بابا کیا ہوا؟ سکندر انہیں پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جلدی ہی وہ لوگ شاہ عالم کو ہاسپٹل لے گئے۔ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، ابھی بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ جو کچھ آج سکندر کے وہم و گمان بھی نہ تھا، عفت بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ فجر کے وقت شاہ عالم کو ہوش آیا تھا، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی سکندر سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمع بھی اسپتال میں تھی۔ تایا ابو کے ہوش میں آنے پر وہ گھر آئی تھی اور گھر آ کر تائی امی کے لیے ناشتہ بنوا چکی تھی۔ ناشتہ بھیجنے کمرے سے حیدر کو بلانے چلی گئی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اسے حیدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ شمع کا نام لے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شمع کے قدم باہر ہی رک گئے۔ ارے تم سے کیا چھپانا یار، شمع کے علاوہ اور کون سا دنیا میں لڑکیاں نہیں ہیں، اس میں ایسا کچھ خاص بھی نہیں۔ سکندر اس کے پیچھے پاگل ہے یار، شمع کو اغوا کروا لینا، سکندر کو بدنام کروا کے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں کر لیا۔ اس سے زیادہ کیا کرنا تھا میں نے؟ جو پلان کیا کامیاب ہوا، بس ایک کام سکندر نے جو کیا اس سے میرا سارا پلان خراب ہونے والا تھا۔ ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شمع سے چوری چھپے نکاح کر چکا تھا، لیکن تو بے فکر ہو، شمع نے اسے طلاق مانگ لی ہے۔ کچھ وقت اور لگے گا، شمع سے طلاق کے بعد میں اسے شادی کر لوں گا، اس کی جائیداد میرے نام ہوگی اور پھر ساری زندگی عیش کروں گا اور اسے چھوڑ دوں گا۔ باہر کھڑی شمع کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے کمرے میں آئی تھی اور بیڈ پہ اوندھے منہ گر کے رونے لگی تھی۔ شمع تم کتنی بے وقوف ہو، وہ شخص ہر چیز میسر ہونے کے باوجود تمہیں کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تم نے کیا کچھ برا نہیں سوچا اس کے بارے میں اور کیا کچھ نہیں کہا اسے؟ شمع جو کچھ سکندر کے لیے بول چکی تھی وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شام کو سکندر گھر آ گیا تھا۔ سکندر نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ سکندر ایک مضبوط مرد تھا، کسی سے نہ ڈرنے والا، لیکن شمع نے اس کا غرور اور بھروسہ مٹی میں ملا دیا۔ شمع تم مجھے نہ سمجھ سکی۔ سکندر قرب سی آنکھیں بند کر گیا اور اگلے دن دوپہر کے بعد سکندر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سکندر کمرے سے باہر نکلا تھا، سامنے کے منظر نے سکندر کا خون کھولا دیا تھا۔ پھپھو اور حیدر لنچ کرنے میں بزی تھے، خوش گپیوں کا ماحول بنا ہوا تھا۔ سکندر نے آ کے ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینکا، ساتھ ہی اس نے حیدر کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے باپ کو بستر مرگ پر لگا کر ہمارے گھر کو برباد کر کے تم ادھر سکون سے بیٹھے ہو، تم ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سکندر کی سرخ ہوتی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ حیدر نے سیدھا ہو کر کچھ کہنا چاہا، سکندر نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھپھو اسے لے کے نکل جائیں آپ سب، ورنہ میں دھکے دے کر سب کو نکالوں گا، اور وہاں جس کے انتظار میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہت جلد میں فارغ کر دوں گا، لے جانا پھر اسے۔ کچن کے دروازے سے لگ کے کھڑی شمع کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ حیدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ سکندر کے غصے کو دیکھتے ہوئے ملازم بھی سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔
سکندر نے کمرے میں جا کے اسپتال جانے کی تیاری کی۔ گاڑی کی چابیاں لے کے وہ لاؤنج سے گزرا تو کچن سے آتی شمع اسے نظر آ گئی تھی۔ سکندر بنا اسے اس کی طرف دیکھے پاس سے گزر گیا۔ شمع کو لگا اس کے دل کو کسی نے کاٹ دیا ہو۔ شمع کی پوری زندگی میں آج پہلی بار سکندر اسے اگنور کر کے گزرا تھا۔ کمرے میں جا کے اس نے دل کا غبار نکالا، لیکن اس کا دل کسی طور نہیں سنبھل رہا تھا۔ 2 دن بعد شاہ عالم کو ڈسچارج کروا کے وہ گھر لے آئے تھے۔ شاہ عالم ابھی بھی سکندر سے ناراض تھے۔ شاہ عالم کی خدمت میں سکندر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شام کے وقت شمع شاہ عالم کے لیے سوپ بنا لائی۔ بیڈ پر بیٹھا کر انہیں سہارے سے اٹھا کے بٹھا دیا۔ تایا ابو، آپ یہ سوپ پی کے بتائیں کیسا بنا ہے؟ اس نے چمچ سے آگے کرتے ہوئے کہا، بہترین ہے میری بیٹی تو سب کچھ ویسے ہی بہت اچھا بناتی ہے۔ شمع کے دل کو سکون ہوا تھا کہ تایا ابو کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر وہ وہاں تایا ابو سے باتیں کرتی رہی۔ تایا ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تو شاہ عالم نے اس کے بولنے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ تایا ابو، جو کچھ ہوا ہے اس میں سکندر کا کوئی قصور نہیں، یہ سب کچھ حیدر نے کیا ہے۔ شاہ عالم کو حیرت ہوئی، تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ حیدر ایسا کیوں کرے گا جبکہ اس کے ساتھ تو تمہارا نکاح ہو رہا تھا؟ تایا ابو، اس نے سب کچھ سکندر کو پھنسانے اور میرے حصے میں جو جائیداد آئے گی اس کے لیے کیا۔ سکندر سے ایک بھاری رقم بھی لے چکا ہے۔ میں نے یہ باتیں خود سنی، حیدر کسی کو فون پہ بتا رہا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے بچا سکے۔ ہم سب نے اسے غلط سمجھا۔ تایا ابو اور مجھے تو شاید ساری زندگی معاف نہ کرے۔ شمع یہ کہہ کے فوراً تایا ابو کی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ شاہ عالم خود سے نظر نہیں ملا رہے تھے کہ اپنی ہی اولاد پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا۔ عفت بیگم کو سب پتہ چلا تو رونے لگی۔ شاہ جی، میں آپ کو پہلے بھی نہ کہتی تھی، سکندر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شام کو سکندر شاہ عالم کی کمرے میں آئے تو وہ رونے لگ گئے۔ کیا ہوا بابا؟ سکندر پریشانی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنا غلط سمجھا اور اپنی ہی اولاد کو ذلیل کیا۔ بابا چپ ہو جائیں آپ کو کس نے بتایا سب؟ شمع نے خود سنا حیدر کو فون پہ بات کرتے ہوئے۔ بابا، آپ کو ابھی بھی یقین ہے؟ ہو سکتا ہے شمع جھوٹ بول رہی ہو، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہو۔ سکندر بڑے آرام سے بولا، سکندر، وہ میری اولاد ہے، بے شک شمع کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ اچھا بابا، آپ پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا۔ سکندر نے ان کو دلاسا دیا۔ اس سب کے بعد شمع زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی۔ سکندر کے سامنے چلی بھی جاتی تو سکندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شمع کا دل اندر سے کٹتا جا رہا تھا۔ شاہ عالم حیدر کو فون پہ منع کر چکے تھے کہ وہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ سکندر آج جب گھر آیا تو طلاق کی کاغذ ساتھ لایا تھا۔ بابا، میں بس ان پر سائن کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے بتا دیا۔ سکندر بیٹا، اس پر ظلم نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بابا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور وہ خود بھری محفل میں مجھ سے طلاق مانگ چکی ہے۔ شمع جو باہر یہ سب سن رہی تھی، اتنے دنوں سے اس کی درد سے گزر رہی تھی، یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی تھی۔ ملازمہ نے شمع کو دیکھتے ہی سب کو آواز دی۔ سکندر نے جیسے ہی باہر نکل کے شمع کو دروازے کے ساتھ نیچے گرے دیکھا تو شمع کو فوراً اٹھا کے ہاسپٹل پہنچایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو شدید شاک لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے۔ سکندر سب سمجھ گیا کہ وہ پھر بھی شمع کی طرف سے کی گئی زیادتیاں نہیں بھول سکتا تھا۔ رات کو عفت بیگم تو واپس آ گئی، لیکن سکندر نے خود انہیں بھیجا کہ بابا بھی گھر پر شمع کی وجہ سے پریشان تھے۔ شمع کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ غنودگی میں تھی۔ رات کو سکندر شمع کی کمرے میں ہی سونے آ گیا تھا تو کوئی جگہ ہی یہی تھی۔ اندر آ کر شمع پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر دل چاہا سب کچھ بھلا دے۔ شمع کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، وہ سالوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اتنی مجھ سے جدائی کی تکلیف کی تو خود ایک بار دل کی بات کیوں نہیں کی، اور اب بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ایک بار پھر سے دیکھا اور ساتھ لگے بستر پہ جا کے سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سکندر ایک مانوس آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ شمع غنودگی کی حالت میں سکندر کا نام لے رہی تھی۔ سکندر شمع کے پاس چیئر پر ہی بیٹھ گیا۔ شمع کو پکارا، وہ بچپن سے اسے گڑیا کے نام سے ہی بلاتا تھا، آج بھی ویسے ہی بلایا تھا۔ شمع آواز سنتے ہی نیند سے جاگ گئی۔ سکندر، آپ مجھے اکیلا کریں گے؟ سکندر کو دیکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکندر، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ شمع کی آواز میں التجا تھی۔ شمع، تم ریسٹ کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ سکندر، آپ مجھ سے بات کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شمع رونے لگ گئی تھی۔ شمع، کیا بات کروں میں تم سے؟ کہا تھا نا میں تمہیں طلاق دے دوں، تو وہی کر رہا ہوں۔ اب تم کو خود کو آزاد کروا رہا ہوں اس رشتے سے۔ تمہیں ساری زندگی میری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے ابھی میں سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ پرسکون ہو کے بول رہا تھا۔
سکندر میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، شمع روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سکندر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، شمع کہتے ہی اور زیادہ رونے لگ گئی۔ سکندر کا دل سرشار ہوا تھا۔ تو یہ بات تھی، اتنی دیر لگا کر کون کہتا ہے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کو ماتھے سے چوما تھا۔ تمہارے بنا سکندر رہ سکتا ہے کیا؟ بس یہی سننا تھا تم سے۔ سکندر کی بات سن کے شمع کے دل کو سکون ہو گیا۔ شمع نے سکندر کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ معاف کر دیا مجھے آپ نے؟ شمع نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، گھر جا کر اپنے طریقے سے بتاؤں گا سب۔ 2 دنوں میں رخصتی کروا لینی ہے بیوی، سکندر مسکرا کے بولا۔ شمع کو سکون آ گیا، وہ سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ شمع کے گھر آتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سکندر اور شمع کی شادی میں شرکت کی۔ شمع اس دن سکندر کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ حیدر نے اسے اپنے کیے پر سب سے معافی مانگی، پر حیدر کے ساتھ شاہ عالم کی فیملی نے سب تعلقات ختم کر لیے تھے۔ رات کو شمع سکندر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو شمع کو اس روپ میں دیکھ کے فدا ہو گیا تھا۔ سکندر نے دروازہ بند کیا، پاس بیٹھ کے اسے منہ دکھائی دی جو کہ خوبصورت چین کی صورت میں تھی۔ شمع، مجھے آج لگتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں، تم میری چاہت تھی اور اب میری بیوی ہو، میرا کل اثاثہ۔ شمع آج دل سے مسکرائی تھی۔ کچھ دیر باتیں کی اور پھر چینج کرنے چلا گیا۔ شمع کو بھی اس نے چینج کرنے کا کہا اور جب واپس آیا تو سکندر بیٹھ کے ایک سائڈ پہ لیٹا تھا۔ سو جاؤ، میں سونے لگا ہوں۔ شمع حیران ہوئی تھی، اسے ایسی امید نہ تھی، لیکن وہ آ کر بیٹھ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سکندر اس کے پاس ہو کر سرگوشی کی۔ جب تم دل سے مان جاؤ میرے قریب آنے کو تو بتا دینا، پہلے بھی یار زبردستی کر چکا ہوں، اب نہیں کر سکتا۔ شمع تو یہ سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ سکندر واپس اپنی جگہ پہ ہو کے لیٹ گیا۔ اسے لگا تھا شمع خود آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شمع سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ میں خود کچھ نہیں کہوں گی، اس کی بہت دیر سے آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمہ بھی بہت خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ شمع بہت بے قرار تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ نارمل تھا، بس شمع بے چین تھی۔ شاہ عالم اس بار خود اسلام آباد گئے تھے، بیگم کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ وہ پہلے تو ہمیشہ سے ہی شمع کی وجہ سے رک جاتی تھی۔ شمع اگلے 2 دن تک گھر میں بور ہوتی رہی، کالج جانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ سکندر کچھ دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا سکندر کو اپنا بنا کر ہی رہے گی۔ سکندر آج بھی دیر سے گھر آیا۔ شمع نے اسے کھانا دیا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سکندر آ کر روم میں لیٹ گیا۔ شمع کچھ سوچ کے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکلی، وہ کالے رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آرام سے آ کر آہستہ سے سکندر کو آواز دی۔ سکندر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، وہ شمع کو دیکھ کے ٹرانس میں چلا گیا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود سکندر کو گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ سکندر اٹھ گیا تھا، شمع کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ ایسے کرو گی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا شمع، یہ سب کیا ہے میری جان؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں سکندر جان، تم سمجھاؤ نا۔ شمع نے اس کے سینے پہ منہ چھپا لیا۔ وہ مجھے نہیں پتا، سکندر مسکرایا تھا۔ اچھا چلو میں سو جاتا ہوں۔ پھر سکندر بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ شمع کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آ کر سکندر کے ساتھ لیٹ گئی۔ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اس آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ سکندر ایسے اظہار پہ فدا ہو گیا تھا، اسے شمع کے وجود کو اپنے گھیرے میں لیا۔ دونوں دل سے خوش تھے۔ سکندر کی چاہت اسے مل گئی تھی۔ اگلے دن وہ 12 بجے کے قریب جاگا تھا۔ شمع اس کے پاس سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، کچھ دیر شمع کو دیکھ کے وہ اس کا کمفرٹ درست کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ واپس آنے پر بھی وہ سو رہی تھی۔ سکندر نے اسے کان میں سرگوشی کے ساتھ ہی کمفرٹر میں ہاتھ ڈال کے اس کی گردن پہ ٹھنڈا ہاتھ لگایا۔ میڈم، خماری اتری نہیں کیا؟ شمع سکندر کے بولنے سے جاگ گئی تھی۔ وہ کمفرٹر میں منہ چھپا گئی۔ اب آپ تنگ کریں گے مجھے؟ مجھے تو جانا، مجھے رات میں بہت تنگ کیا ہے آپ نے۔ شمع نے منہ باہر نکال کے غصے سے اسے دیکھا۔ سکندر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ آج سب کچھ مکمل ہو گیا تھا۔ سکندر آفس جانے کے لیے تیاری کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، چاہت ہو تو مکمل ہو، ایسی ہو جو مکمل ہو جائے۔